ڈاکٹر صاحب آپ نے کوئی سلائڈز شیئر تو نہیں کرنی جی؟ ڈاکٹر صاحب آپ ان میوٹ کیجیے گا اور بتائیے گا آپ کوئی سلائڈ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں، اگر ان میوٹ کر کے آپ بتائیے. جی السلام علیکم. نہیں جناب، کوئی سلائڈ شیئر نہیں کریں. جی جی بہتر، جی بہتر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. ہمارے 10 روزہ اسلامی تربیتی پروگرام برائے طلبہ اور طالبات جامعات پاکستان، اس کے آج کے سیشن میں ہم تمام شرکائے کورس کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے آج کے اس سیشن کے مربی، لیکچرر، گیسٹ سپیکر محترم جناب ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. ہم ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی اجازت سے آج کے سیشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اس سیشن کے لیے میں گزارش کروں گا ہمارے اس کورس کے پارٹیسپینٹ شریکہ کورس خدیجہ عبدالغفار، اگر وہ مجھے سن رہی ہیں، اپنا اسپیکر ان میوٹ کیجئے اور تلاوت قرآن مجید سے اس سیشن کا آغاز کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ واللہ علی کل شیء قدیر. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत शुक्रिया। ये थी खदीजा अब्दुल गफ्फार, बहुत खूबसूरत आवाज़ में और अंदाज में कुरान मजीद की तिलावत कर रही थी। अल्लाह ताला इस कुरान मजीद को हमारी आंखों का नूर और दिलों का ठंडक बनाए और इसे हमारे जिंदगियों हम अपनी जिंदगियां इसके मुताबिक गुजारने की हमें तौफीक इनायत फरमाए। मुअज़्ज़ज़ तलबा और तालिबात, हम अपने इस 10 रोज़ा ऑनलाइन तरबियती प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। आज के हमारे सेशन के गेस्ट स्पीकर मोहतरम डॉक्टर आतिफ असलम राव साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, जिनका जो मौजू है वो सीरत तय्यबा की रोशनी में क़यादत का तसव्वुर। इस मौजू पर इंशाअल्लाह वो गुफ्तगू फरमाएंगे। डॉक्टर साहब का ताल्लुक जामिया कराची से है, वहाँ के शोबा इस्लामियात में आप बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर खिदमत सरंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब को अल्लाह ताला ने ये सलाहियत बख्शी है कि आप जहाँ भी तशरीफ़ ले जाते हैं तो वहाँ के मजमूए जिस जगह पर जिस सोसाइटी में आप रहें, आप उनके दिलों को जीत लेते हैं। तलबा के हर दिल अज़ीज़, असातिज़ा के हर दिल अज़ीज़ और इसी तरह मुख्तलिफ जो दौरे हाज़िर के मौज़ूआत हैं उन पर नज़र रखे हुए और उन पर गुफ्तगू करने वाले अल्लाह ताला इनकी सलाहियतों में और इनके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। हम उनके शुक्रिया के साथ मैं उनको दावत दूंगा कि उन्होंने हमें हमारी दरख्वास्त को कबूल फरमाया और हमारे तलबा से इंटरेक्ट करने के लिए और इस अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए उन्होंने वक्त इनायत फरमाया। इतवार के दिन ख़ास तौर पर छुट्टी के दिन उन्होंने हमें ये वक्त दिया। अल्लाह ताला उनको इस पर इसका बेहतरीन सिला अता फरमाए। मुहतरम प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ असलम राव साहब, सीरत तय्यबा की रोशनी में क़यादत का तसव्वुर, मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं, हमारे तलबा से गुफ्तगू फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, वजअलनाहुम अइम्मतन यहदून बिअम्रिना व औहयना इलैहिम फ़िअलल खैरात व इक़ामस सलात व ईताअज़ ज़कात व कानू लना आबिदीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले तो मैं इस 10 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम के मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश करूँगा, जिन्होंने मुख्तलिफ अहम मौज़ूआत पर माहिरीन उलूम इस्लामिया, समाजी और दीनी शख्सियात को एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया है, जिससे हमारे नौजवान तलबा को सीखने का मौका मिल रहा है और हमें भी ये सआदत हासिल हो रही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें अता फरमाया है हम दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर रिजवान साहिब का, जो हमेशा हर अहम मौके पर मुझे याद रखते हैं मेरे भाइयों की तरह, और एहसान साहिब का कि जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की दावतनामे शेयर करते रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुंतज़मीन की इन काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमें सही मानों में अपने दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। जैसा कि आपके इल्म है कि मेरा आज का उन्वान है सीरत नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में क़यादत का तसव्वुर। मैं एक तालिब इल्म हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जामिया कराची में 7 साल से सीरत नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ रहा हूँ और उसी पैगाम सीरत को अपने तलबा तक पहुँचा रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि वही पैगाम एक मुरत्तब और बेहतर अंदाज में आप तमाम तक पहुँचाऊँ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
قرآن مجید فرقان حمید میں قیادت کے حوالے سے 2 آیات بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ میں نے ابتدا میں ایک آیت کی تلاوت کی جو سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 73 ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ ترجمہ، اور ہم نے انہیں انسانیت کا پیشوا بنایا، وہ لوگوں کو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں، اور ہم نے ان کی طرف اعمال خیر اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کے احکام کی وحی بھیجی، اور وہ سب ہمارے عبادت گزار تھے۔ دوسری آیت مبارکہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 41 ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں تو نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں، اور اللہ ہی کے قبضے میں سب کاموں کا انجام ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کو بھیجا، وہ تمام انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو بندوں تک پہنچانے کے ذمہ دار بھی تھے اور ان کے قائد بھی تھے۔ کسی بھی اجتماعی عمل میں مؤثر قیادت کا وجود اس عمل کی کامیابی کا ضامن ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو بہترین اوصاف اور کمالات سے نوازا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مختلف انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو مختلف حکمت عملیاں اختیار کرتے ہوئے لوگوں تک پہنچایا اور معاشرے کے اندر بڑے پیمانے پر تبدیلی لے کر آئے۔ قیادت کا بنیادی مقصد اعلیٰ مقاصد کے حصول کے لیے افراد کی تیاری ہوتی ہے۔ افراد کی رہنمائی کرنا یہ قیادت کا کام ہے۔ قیادت انفرادی عمل نہیں، بلکہ قائد کی بنیادی خوبی یہی ہوتی ہے کہ وہ متعین مقاصد کے حصول کے لیے ضروری صلاحیتوں کے حامل افراد کا انتخاب کرتا ہے اور ان میں تحریک پیدا کرتا ہے۔ یہ ایک اجتماعی عمل ہے جس میں دائی قائدانہ کردار ادا کرتے ہوئے معاشرے کی افراد کی ہمہ جہت رہنمائی کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ ان تمام افراد کی فکری سطح، علمی پس منظر، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور دیگر انفرادی خصوصیات ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں، جس کا بدیہی تقاضا یہ ہے کہ ایک دائی ان تمام امور میں تربیت یافتہ ہوتا ہے اور مؤثر انداز سے انسانیت کی رہنمائی کا عمل سر انجام دیتا ہے۔ دور حاضر میں قیادت ایک اہم موضوع ہے، ایک اہم عنوان ہے جس کو سیکھنے اور سمجھنے کی ہمیں بے حد ضرورت ہے۔ مزید تفصیلات جاننے سے پہلے قیادت کا عام فہم مفہوم کیا ہے، لیڈرشپ کسے کہتے ہیں؟ قیادت سے مراد ایسی قابلیت ہے جس کے ذریعے ایک فرد دوسروں پر اس طرح اثر انداز ہوتا ہے کہ انہیں کسی خاص مقصد کے لیے تیار کرتا ہے اور ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ وہ ان کا اعتماد حاصل کرتا ہے جس کی بنیاد پر وہ مخصوص مقاصد کے حصول کے لیے اپنا مخلصانہ تعاون پیش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر حشام نے اس کی تعریف اس انداز سے کی کہ افراد کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے انہیں ایک منظم طریقے سے کسی طے شدہ مقام ہدف تک لے جانے کے لیے تحریک کا نام قیادت ہے۔ قیادت ایسی قابلیت کا نام ہے جس میں قائد اعلیٰ مقاصد قائد اور اہداف کا تعین کرتا ہے اور دوسرے افراد کی رہنمائی کرتا ہے، ان کا تعاون حاصل کرتا ہے اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک منظم طریقے سے ان مطلوبہ اہداف کو حاصل کرتا ہے۔ قیادت کا اسلامی تصور یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اگرچہ قیادت کے لفظ کے ساتھ اس خاص مفہوم میں کوئی نص وارد نہیں ہوئی، البتہ اس مفہوم کے حامل دیگر الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں ملتے ہیں، مثلا امامت، خلافت، رعایت، ولایت، امارت،
اور اسوہ جیسے الفاظ موجود ہیں۔ قرآن مجید میں قیادت کے مفہوم کے سب سے قریب ترین الفاظ جو ہیں وہ اقتدا کے لیے آتے ہیں، جو اقتدا کے لیے قریب ترین الفاظ جو وارد ہوا ہے وہ اقتدا کا ہے، جبکہ احادیث مبارکہ میں لفظ قیادت کا مادہ سرداری کے مفہوم میں آیا ہے۔ مختلف احادیث ہیں جن میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان مبارک الفاظ کو استعمال کیا ہے، جیسے ایک حدیث مبارکہ ہے انا قائد المرسلین بلا فخر، کہ میں رسولوں کا قائد ہوں اور مجھے اس پر فخر نہیں۔ ایک اور روایت انا اولہم خروجا وانا قائدہم اذا وفدوا علی ربی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں لفظ قائد کو استعمال کیا ہے۔ اسی قائد کو لیڈر کہتے ہیں اور قیادت کو لیڈرشپ کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جب مبارک اسوہ اور سیرت کی بات کرتے ہیں تو بحیثیت مسلمان ہم سب کا ایمان ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تمام آیات برحق ہیں، وہ نور ہیں اور ہم تک نورانیت پہنچاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ رب العزت نے جو آپ کے اسوہ کے بارے میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک زندگی میں بہترین مثال موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رول ماڈل بنا کر پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر حیثیت سے ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جس جہت سے دیکھا جائے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر پرفیکشن نظر آتی ہے، اور میں اکثر طلباء کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ اس آیت پر ذرا غور کریں اور وقتی طور پر یہ تصور کریں کہ یہ آیت قرآن کی نہیں ہے بلکہ ایک جملہ ہے، اور وہ جملہ آپ کو اس طرح دیا جائے کہ لقد کان لکم فی، اس کے بعد بلینک ہو اور پھر لکھا جائے اسوۃ حسنہ، اور آپ کو کہا جائے کہ اپنے اطراف میں اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں، اپنے اساتذہ، اپنے رشتہ دار، اپنے گھر والوں، اپنے خاندان والوں کو غور سے دیکھیں اور کوئی ایسی پرفیکٹ شخصیت لائیں کہ جس کو ہم بلینک پہ رکھیں تو یہ جملہ مکمل ہو جائے۔ لقد کان لکم فی، اور اس کے بعد جملہ خالی ہے۔ اس کے بعد اپنے والد کو، اپنے مینٹور کو، اپنے گائیڈ کو، اپنے شیخ کو، جس شخص کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ یہاں پر فٹ ہو سکتا ہے اس کو لے کر آئیں۔ آپ قیامت تک کوشش کرتے رہیں گے، کوئی ایسا پرفیکٹ شخص آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ میرا دعویٰ ہے، اور یہ دعویٰ اسی لیے ہے کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء کی ذات کو رکھا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کہ مخلوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بہترین طبقہ بنایا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا بنایا ہے، اور انبیاء اور رسول میں جو سب سے افضل ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ لہٰذا اگر ہم نے لیڈرشپ کو بھی سمجھنا ہے تو ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مبارک اسوہ اور آپ کی سیرت دیکھنی ہوگی کہ آپ نے کس انداز سے معاشرے کے اندر تبدیلیاں پیدا کی ہیں، معاشرے کو تبدیل کیا ہے اور اپنے فریضے کو انجام دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے بحیثیت مسلمان ہم کہیں گے تو ہم قرآن اور حدیث سے دلائل اور نظائر پیش کریں گے، جس پر ہو سکتا ہے کہ جو صاحب ایمان نہ ہو، جس کے دل میں ایمان کا نور نہیں ہے، وہ یہ کہے کہ آپ کی تو بہت بائزڈ اپروچ ہے، آپ تو اپنے ہی سورسز، اپنے ہی مصادر کو استعمال کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہترین حیثیت سے رکھتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہر اعتبار سے بہترین ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایک عربی کا محاورہ بھی ہے، الفضل ما شہدت بہ الاعداء، کہ فضیلت تو یہ ہے کہ جو آپ سے مناسبت نہیں رکھتے، میں دشمنی کا لفظ یہاں پر نہیں لوں گا، جن کا عقیدہ مزاج آپ سے ملتا نہیں، وہ بھی آپ کے حق میں گواہی دیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب ہم سیرت کو دیکھتے ہیں تو کچھ کتابیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ایسی ہیں جو اپنی مثال آپ ہیں، اور وہ ان لوگوں نے لکھی ہیں کہ جن کا اسلام سے قلبی اور روحانی تعلق نہیں ہے، جو مسیحیت یا یہودیت کے ماننے والے ہیں، انہوں نے وہ کتابیں لکھی
اور وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جس جہد سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا آپ کو سب سے بہتر پایا۔ ان میں سے ایک کتاب میری اور آپ کی پیدائش سے پہلے کی ہے، 1978 میں فرسٹ ٹائم وہ پرنٹ ہوئی، اور موسٹ سیلنگ بک ہے، بہت مشہور ہے، دی 100 اس کا نام ہے، اور مائیکل ایچ ہارٹ اس کو مرتب کرنے والے ہیں۔ انہوں نے انسانوں پر مختلف شخصیات پر غور کیا اور موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز کو جمع کیا، یعنی وہ لوگ کہ جن کا معاشرے پر سب سے زیادہ اثر ہوا ہے، جن کے اثر کو معاشرے نے قبول کیا ہے اور معاشرہ ان کی وجہ سے تبدیل ہوا ہے۔ جب مختلف شخصیات کو دیکھا اپنے پیرامیٹرز بنا کے کہ ان پیرامیٹرز پر رکھتے ہوئے کون پہلے نمبر پر ہوگا، تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ بعضوں نے لکھا کہ وہ مسیحیت کا ماننے والا تھا، بعضوں نے یہودیت لکھا، اور جب وہ انصاف کے ساتھ اس ترتیب کو مرتب کرتا ہے تو اپنی کتاب میں جو پہلا نمبر دیتا ہے دی 100 میں، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو دیتا ہے۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اسے کتنی مخالفت کا سامنا ہوگا، لیکن جو اسے حق لگا اس نے اس حق کو بیان کر دیا۔ The Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم is the most influential persons among the mankind or humankind، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے معاشرے پہ سب سے زیادہ اثر ڈالا ہے۔ آخر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے لیڈر تھے کہ جن کی تعریف و توصیف ان لوگوں نے بھی کی جو آپ کو نہیں مانتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو دیکھتے ہیں لیڈرشپ کے حوالے سے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو ہم مختلف 4 فیزز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، 4 اسٹیجز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ پہلا اسٹیج کیا ہے؟ دا لیڈر ان میکنگ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کہ جب آپ عرب کے معاشرے میں لیڈر کا مقام حاصل نہیں کر سکے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جدوجہد میں تھے، وہ پہلا پیریڈ ہے، وہ پہلا اسٹیج ہے۔ دوسرا اسٹیج ہے ایزیومنگ لیڈرشپ رول، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لیڈر بن کر ابھرتے ہیں اور لوگ آپ کی قیادت اور سیادت کو مانتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مخالفین کی بہت بڑی تعداد تھی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا قائد اور لیڈر ماننے والے السابقون الاولون، اور اس کے بعد جو تسلسل آ رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لیڈر مانتے تھے۔ دوسرا اسٹیج ڈیولپنگ مور لیڈرز، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حیات کا لیڈرشپ کے حوالے سے تیسرا اسٹیج اور سب سے اہم اسٹیج، بلکہ سارے ہی اہم ہیں، یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لیڈرز تیار کیے ہیں، معاشرے کو ایسے لوگ دیے ہیں جنہوں نے اپنے کردار، گفتار اور عمل کے ذریعے سے معاشرے کے اندر تبدیلی لائی ہے۔ اور چوتھا ہے دا پوسٹ پروفٹ امپیکٹ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد جو آپ کی سیرت اور سوانح مرتب کی گئی اور جن لوگوں نے اس پر عمل کیا، حضرات خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان، جو گورنر کے، استاد کے، ٹیچر کے، شیخ کے مختلف عہدوں پر رہے، وہ ان کا عمل یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا پرتو ہے، تو اس کو چوتھا اسٹیج قرار دیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو لیڈرشپ کوالٹیز تھیں، اس کا بنیادی، اگر ہم یہ کہیں کہ بنیادی جز کیا تھا، یا اس کو بنیادی طور پر ہم کیسے کہیں گے، کیا اس کے لیے اصطلاح استعمال کریں گے، تو جو لوگ لیڈرشپ کے ماہرین ہیں، جو مختلف جامعات میں لیڈرشپ پڑھاتے ہیں، قائدانہ صلاحیتیں کیسی ہوتی ہیں، قائد کسے کہیں گے، کون سے اوصاف کے وہ حامل ہوتے ہیں، انہوں نے لیڈرشپ کے لیے مختلف اصطلاحات استعمال کی ہیں، اور جس اصطلاح کو سب سے زیادہ شہرت ملی وہ لیری اسپیئرز کی ہے۔ 1998 میں انہوں نے تھیوری پیش کی ہے سرونٹ لیڈرشپ۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں، سرونٹ لیڈرشپ، یعنی ایسی لیڈرشپ جو خدمت کے لیے ہو، ایسا لیڈر جو خادم ہو۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بھی ہماری ہی ایک روایت اور عبارت کو لیا ہے، سید القوم خادم ہوں، کہ جو قوم کا سردار ہے وہ قوم کا خادم ہے، اسے آپ سرونٹ لیڈرشپ کہہ سکتے ہیں۔
اس سرونٹ لیڈرشپ کے اندر کون کون سی اہم خصوصیات ہوتی ہیں، اس کے حوالے سے 10 خصوصیات بیان کی ہیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کو سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قائدانہ صلاحیتیں کیسے سیکھ سکتے ہیں، وہ کون سے امور ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ذات میں ملتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ان ریسرچرز نے ان تمام امور کو سامنے رکھتے ہوئے یہ 10 کوالٹیز بیان کی ہیں۔ میں مختصر تعارف ان کا کراتا ہوں کہ لیڈرشپ کی کوالٹیز سرونٹ لیڈرشپ کے تناظر میں کیا ہے۔ نمبر 1 لسننگ، نمبر 2 empathy، نمبر 3 stewardship، نمبر 4 foresight، نمبر 5 persuasion، نمبر 6 conceptualization، نمبر 7 awareness، نمبر 8 healing، نمبر 9 commitment to the growth، اینڈ نمبر 10 building community۔ مختصراً انہیں سمجھاؤں گا کہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ اپنی ٹیم کے لوگوں کی یا اپنے معاشرے کے لوگوں کی بات توجہ سے سنتا ہے، وہ اپنے آپ کو مصیبت زدہ لوگوں کی جگہ پر کھڑا کر کے پھر ان کی مصیبت کا جائزہ لیتا ہے۔ جسے عام طور پر ہم کہا کرتے ہیں، ایک انگلش پروورب ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ اپنا پاؤں دوسرے کے جوتے میں ڈال کے دیکھیں تب اسے سختی کا احساس ہوتا ہے۔ وہ محنت کرنے والا ہوتا ہے، مدد کرنے والا، معاونت کرنے والا ہوتا ہے، وہ دور اندیش ہوتا ہے کہ حالات کا جائزہ لے کر پھر تدبیر بیان کرتا ہے، وہ جو کہہ رہا ہوتا ہے، جو کر رہا ہوتا ہے، اس کے بارے میں اس سے پختہ یقین اور اعتماد ہوتا ہے، وہ اپنے حالات حاضرہ کی بھرپور جانکاری رکھتا ہے، وہ معاشرے کے جو ناسور ہیں انہیں بھی جانتا ہے، اور جو معاشرے میں مظلوم طبقہ ہے ان کے درد کا مداوع بھی کرتا ہے۔ اور نمبر 9 پہ جو بات کہی وہ بہت زیادہ اہم ہے، کمٹمنٹ ٹو دا گروتھ، صرف اپنی ذات کی نہیں، اپنے سے وابستہ لوگوں کی، اپنے ماتحتوں کی، اپنے معاشرے کی، اپنے شہر کی، اپنے ملک کی گروتھ اور نشو و نما کا خیال رکھتا ہے، اس کے لیے تدابیر اختیار کرتا ہے۔ اور 10ویں بات بلڈنگ کمیونٹی، وہ ایک معاشرہ بناتا ہے۔ انسان معاشرتی حیوان ہے، انسان معاشرے کے بغیر نہیں رہ سکتا، اکیلے انسان کی کوئی زندگی نہیں۔ وہ ایک ایسا معاشرہ بناتا ہے کہ جس کے اندر سب ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، جس کے اندر احساس ہوتا ہے، جس کے اندر جذبات ہوتے ہیں، جس کے اندر رحم دلی ہوتی ہے، جس کے اندر تعاون ہوتا ہے، جس میں ایک دوسرے کا خیال ہوتا ہے، جس میں ایک دوسرے کی فکر ہوتی ہے، جس میں ایک دوسرے کا لحاظ ہوتا ہے، وہ ایسا معاشرہ بناتا ہے۔ آپ نے ایک اور کتاب کا بھی نام سنا ہوگا، جس کتاب کو بہت زیادہ شہرت ملی، بہت شہرت حاصل ہوئی اس کتاب کو، اور وہ بھی موسٹ سیلنگ بک ہے، جس کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹیز کو بیان کیا گیا ہے۔ 7 ہیبٹس فار ہائیلی افیکٹو پیپل، پر اثر لوگوں کی 7 عادتیں۔ یہاں پہ پر اثر لوگوں سے مراد میں لیڈرشپ کو ہی لوں گا کہ لیڈرشپ کی 7 عادتیں۔ ان عادتوں کو جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سیرت میں ہم رکھ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے معاشرے کے اندر جو ریوائول ہوا اس کو سامنے رکھ کر یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ مختصراً یہ 7 عادتیں بھی میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ یہ تمام عادتیں ایک اچھی لیڈرشپ کی ضمانت ہیں، ایک اچھے لیڈر کی خصوصیات ہیں، جن میں سب سے پہلی 7 ہیبٹس میں سے سب سے پہلی ہیبٹ ہے، اچھا یہ اسٹیفن کوئے نے لکھی ہے کتاب اور یہ بہت مشہور ہے۔ پہلی ہیبٹ ہے بی پرو ایکٹیو، یعنی فعال بننا۔ اسٹیفن کا یہ تصور ہے کہ جو کامیابی حاصل کرتا ہے، کامیاب انسان ہو یا لیڈر ہو، اس کی ایک اچھی عادت اس کا فعال رہنا ہے، کیونکہ جو فعال رہتا ہے،
جو ایکٹیو ہوتا ہے وہی بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا کرتا ہے، اور حالات کا مقابلہ وہی بہتر انداز میں کر سکتا ہے۔ اسٹیفن نے لکھا، our mental and emotional faculties transform our behavior based on feelings through the freedom and choice of values, which results not only self-awareness but also empowers our potentials to lead۔ فعال بننے سے ہماری ذہنی اور جذباتی رویے کی تشکیل ہوتی ہے، جو نہ صرف عرفان ذاتی دیتا ہے بلکہ دیگر صلاحیتوں کو جلا بخشتا ہے۔ ہم جتنے زیادہ ایکٹیو ہوں گے اتنا ہی زیادہ ہمارا دماغ بہتر انداز سے کام کرے گا، اتنے ہی زیادہ ہماری باڈی پارٹس بہتر انداز سے کام کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں ہمیں یہ عنصر بدرجہ اتم موجود نظر آتا ہے کہ بچپن سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایکٹیو ہیں، فعال ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کم سنی میں اپنے چچا حضرت ابو طالب کی مدد کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، اور وہ جو کھیلنے کودنے کی عمر ہوتی ہے اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اجارہ کر کے جانور چراتے ہیں، اور جو رقم ملتی ہے اپنے چچا کو آ کر دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر ایکٹیو ہیں کہ کم و بیش 12 برس کی آپ کی عمر ہوتی ہے تو آپ اپنی زندگی میں پہلی جنگ کے اندر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، جس کو حرب الفجار کہا جاتا ہے، سیکریلیجیس وار۔ اور پارٹیسپیشن کیا تھی؟ صرف تیر اٹھا کر اپنے چچا حضرت ابو طالب کو دینا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو بھی ایسے ہی ایکٹیو بنایا۔ دوسری کوالٹی، ہدف اور نتائج پر نظر رکھنا، begin with the end in mind۔ اسٹیفن نے لکھا کہ انجام کو ذہن میں رکھ کر ابتدا کرنا چاہیے۔ اس کا تصور یہ ہے کہ افراد، خاندان، ٹیمیں اور ادارے ایک مستقبل کی تشکیل میں ایک ذہنی بصیرت تخلیق کرنے کے ساتھ کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی پروجیکٹ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ذاتی ہو یا اجتماعی۔ وہ محض آج کی زندگی نہیں گزارتے جس میں کوئی واضح مقصد ان کے ذہن میں نہ ہو، بلکہ ہدف اور نتائج پر نظر رکھتے ہیں۔ سیرت کے طلباء کے علم میں یہ بات ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر فرسٹ انسیڈنٹ آف وحی بتایا تھا، تو اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں۔ ورقہ بن نوفل آپ کو مستقبل کے خطرات کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلے انبیاء پر کس قدر مشکلات آئیں، اور اپنی آمادگی کا اظہار کرتے ہیں کہ اگر میں ہوا تو آپ کے ساتھ دوں گا۔ آپ اندازہ لگائیں، اسٹیفن نے دوسری کوالٹی یہ بتائی، ہدف اور نتائج پر نظر رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انیشیل اسٹیج پر پتہ چل گیا تھا کہ آگے کیا کچھ ہونا ہے، بہرحال کامیابی ہوگی لیکن تکالیف کے بعد ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ ذہن میں ایک ہدف رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں وہی ہدف جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے دیا، وہ ورقہ بن نوفل کے ذریعے ابتدائی دور کے اندر ہی پتہ چل گیا، اور آپ حیرت کا اظہار کیا، کیا میرے لوگ مجھے میرے شہر سے نکال دیں گے؟ اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کام کرتے تو اپنے لیے ہدف کو مقرر کرتے اور پھر اس پر استقامت اختیار کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ حیات مبارکہ کا سب سے بڑا ہدف جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا وہ دین اسلام کی نشر و اشاعت تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قول و عمل سے انتھک اور پرخلوص محنت کر کے اس ہدف کو حاصل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدف کا تعین کرتے ہوئے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے فاطمہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کے باپ کو ایسے کام کے لیے بھیجا ہے کہ روئے زمین پر کوئی گھر اور خیمہ نہیں رہے گا مگر وہاں یہ دین داخل ہوگا، ماننے والوں کو عزت سے اور انکار کرنے والوں کو ذلت سے، حتیٰ کہ جہاں رات پہنچتی ہے وہاں یہ دین پہنچ جائے گا۔ عزیزان محترم، اندازہ لگائیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس قدر ڈٹرمن تھے اور ڈیڈیکیٹڈ تھے۔ اس ہدف کے حصول کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار تکالیف برداشت کی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات کے حوالے سے، اپنے خاندان کے حوالے سے، اپنے دوست احباب اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے حوالے سے بے شمار تکالیف برداشت کی ہیں،
اور ان تکالیف کا ہم احاطہ بھی نہیں کر سکتے، اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے لیڈر تھے اور کیسے ڈٹرمن تھے اپنے کام کے ساتھ، نتائج کو جانتے تھے، سابقہ انبیاء کے حالات سے واقف تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھرپور انداز میں، جتنا بہتر انداز ہو سکا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پہنچانے کے اندر وہ تمام معاملات آپ نے کیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف میں پتھر بھی کھائے ہیں، بیت اللہ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زد و کوب بھی کیا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا بلال کو تپتی ریت پہ لیٹتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کانوں سے حضرت عمار بن یاسر، ان کے والد اور ان کی والدہ کا حال بھی دیکھا ہے، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اہداف پر ڈٹے رہے، اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بے پناہ کوششیں کی۔ اسٹیفن کہتے ہیں کہ انجام کو ذہن میں رکھنا چاہیے، کامیاب شخص کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ نتائج کے حصول کا منتظر رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب انسان تھے۔ آپ جب ایک ہدف کو مقرر کرتے تو اس کے حصول کے لیے کوشش کرنے کے بعد نتائج پر نظر کو مرکوز رکھتے تھے، جس کی واضح مثال امن و امان کا قیام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے، آپ کی بعثت کے وقت قتل و غارت گری عام تھی، رہزنی عام تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیکریلیجیس وار، حرب الفجار کے اندر ان تمام معاملات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جنگ کے کتنے نقصانات ہوتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد تقریباً 15 برس کی عمر میں جب آتے ہیں تو حلف الفضول اس معاہدے میں شامل ہوتے ہیں کہ جہاں پر امن و امان کی بات کی گئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بد امنی کا خاتمہ اس عمر میں چاہتے تھے۔ یہ وہ فیز ہے دا لیڈر ان میکنگ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صفات اور خصوصیات ہیں ان پر غور کریں تو پتہ لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت معاشرے میں بہتری کے حوالے سے سوچتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و امان کے قیام کے بارے میں اپنی سوچ اور فکر کا تذکرہ یوں کیا کہ اے عدی، کیا آپ نے ہیرا کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں دیکھا، تاہم مجھے اس کے متعلق خبر دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، اگر تمہاری عمر زیادہ ہو تو تم دیکھو گے کہ ایک مخمل نشی خاتون ہیرا سے اکیلی سفر کرے گی اور اسے خدا کے علاوہ کسی کا ڈر نہ ہوگا، یعنی ایک مقام سے دوسرے مقام تک سفر کرے گی، بد امنی کا خاتمہ ہو جائے گا، اور ایسا وقت تم دیکھو گے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام حلف الفضول کے حوالے سے فرماتے تھے بعد میں بھی کہ جس معاہدے میں میں جمع ہوا تھا، جس معاہدے میں میں شریک ہوا تھا، اگر مجھے کبھی بھی ایسے امن کے لیے، لوگوں کے حقوق کی فراہمی کے لیے، لوگوں کو ان کا حق دینے کے لیے، دنیا سے ظلم کو ختم کرنے کے لیے کبھی بھی مجھے ایسے موقع پر کہیں بھی بلایا جائے گا تو میں اس میں شریک ہوں گا، اور اس کے بدلے میں اگر مجھے بہترین بریڈ کے، بہترین نسل کے سرخ اونٹ 100 ریڈ کیملز بھی دیے جائیں گے تو میں اس معاہدے میں شامل ہونے کو اپنے لیے اعزاز سمجھوں گا۔ یہ سوچ تھی جس کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس معاشرتی بد امنی سے نجات حاصل کرنے کے لیے آپ نے ایک منظم پلان بنایا، عملی جامہ پہنانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کچھ عرصے بعد اس کے نتائج خود اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ امن و امان کا دورہ تھا، کسی شخص کو کوئی خطرہ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ان نتائج کے حصول کے بارے میں اس روایت کے راوی عدی بن حاتم فرماتے تھے کہ کچھ زمانے بعد میں نے خود ہودج میں عورت کو دیکھا جو ہیرا سے سفر کے لیے اکیلے نکلی اور مکہ مکرمہ پہنچ کر کعبے کا طواف کیا، اور اسے راستے میں اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں تھا، یعنی کسی ڈاکو کا، کسی کا خوف نہیں تھا۔ المختصر کی تیسری جو کوالٹی بیان کی گئی ہے بہترین لیڈر کی، پٹ فرسٹ تھنک فرسٹ، اہم کام سب سے پہلے، یعنی ترجیحات کا تعین کرنا، الاہم فالاہم۔ یہ قاعدہ اپنے ذہن میں رکھنا کہ the first two prerequisite characteristics, it is necessary to focus on how to develop the skills of time management and independent will for self management۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات بھی اس بات کی طرف ہدایت کرتی ہیں کہ سب سے پہلے
اہم کاموں کو ترجیح دی جائے۔ حضرت معاذ کو یمن کا گورنر مقرر کرتے ہوئے جن امور کی تاکید فرمائی، ان امور کے اندر یہ بات واضح ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ کو اہم امور پہلے ذکر کیے، کم اہمیت والے امور بھی ذکر کیے۔ شارحین حدیث بھی اس روایت کے ذیل میں لکھتے ہیں، یحییٰ بن ابی بکر نے لکھا کہ زیادہ اہمیت کے حامل عبادات کو کم اہمیت کے حامل پر فوقیت دی۔ توحید اور رسالت کی گواہی نماز سے اہم ہے، نماز زکوٰۃ سے اہم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اہم کاموں پر پہلے توجہ دی، جو بھی مہم ہوتی تھی اس کے اندر ترجیحات کا تعین کرتے تھے کہ یہ ترجیحات ہونی چاہیے۔ چوتھی کوالٹی ہے مثبت اور واضح سوچ، ون ون پوزیشن۔ اسٹیفن کا مقصد یہ ہے کہ منفی مقابلے کی ذہنیت کو مسترد کر دیا جائے اور سب کا احترام کیا جائے، مثبت اور واضح سوچ رکھی جائے۔ عزیزان محترم، میرے عزیز طلباء، جو لوگ منفی سوچ رکھتے ہیں وہ کبھی آگے نہیں بڑھ پاتے۔ جو شخص لیڈرشپ کوالٹیز اپنانا چاہتا ہے، معاشرے کو لیڈ کرنا چاہتا ہے، اسے اپنے اوپر تنقید، بیجا تنقید کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر مناسب تنقید ہو تو اس تنقید کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوے کے لیے صفیں بنا رہے ہیں، آپ کی چھڑی ایک شخص کو لگتی ہے اور وہ انتقام کے لیے کہتا ہے۔ اس دور میں کوئی حکمران، سردار یا اعلیٰ عہدیدار شخص ہوتا تو اس کا رویہ کیا ہوتا؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ صحابہ کرام کو یہ بات پسند نہیں آئی، پھر اس نے کہا کہ آپ کی کمر پر میں وار کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کمر اس کے سامنے پیش کی اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو، ان صحابی نے مہر نبوت کو بوسہ دیا کہ یا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ سے انتقام لینے کا سوچ بھی نہیں سکتا، میں تو بس یہ سعادت حاصل کرنا چاہ رہا تھا۔ ایک لیڈر کو منفی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر جائز تنقید ہو تو اسے فیس کرنا چاہیے، جیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے، ممبر پر کھڑے ہیں اور ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا کہ ہمیں جو کپڑے ملے ہیں لباس بنانے کے لیے اس میں تو پورا نہیں بنا، آپ کا ماشاءاللہ ہائٹ اتنی زیادہ ہے پھر بھی لباس آپ کا پورا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت تھی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر برا محسوس نہیں کیا، برا نہیں مانا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو کھڑا کیا، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جو مجھے ملا تھا میں نے بھی اپنے والد کو دے دیا تھا تاکہ ان کا لباس مکمل بن جائے۔ یہ ہے لیڈرشپ کوالٹی۔ ایک استاد بھی لیڈر ہوتا ہے، اور مجھے اور دیگر اساتذہ جو مستقبل میں استاد بنیں گے یا ابھی اس منصب پر ہیں، انہیں بھی تنقید خوش دلی کے ساتھ برداشت کر لینی چاہیے۔ بیجا تنقید کا جواب نہ دیں، جو جائز تنقید ہے اس کو ضرور سنیں اور پھر اس پر استقامت اختیار کریں، اپنے آپ کو بہتر کریں۔ انڈرسٹینڈ دین بی انڈرسٹوڈ، دوسروں کو سمجھیں پھر سمجھائیں۔ لیڈر کی یہ بھی کوالٹی ہے، دوسروں کو سمجھ کر پھر سمجھانا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ایک روایت نقل کی جاتی ہے، کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں سے ان کے مینٹل لیول کے مطابق کلام کرو۔ لیڈرشپ کی کوالٹی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے، حضور کی ذات سے، آپ کی سیرت سے یہ بھی ملتی ہے کہ آپ مخاطب کی بولی اور اس کے لہجے میں بات کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعری قبیلے کی مجلس میں اپنا لہجہ چھوڑ کر ان کے لہجے میں بات کرتے ہوئے فرمایا کہ سفر میں روزے رکھنا بھلائی کا کام نہیں ہے۔ جیسے ان کے زبان اور ان کا لہجہ تھا، اس انداز میں ان سے گفتگو کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے ہمیں یہ معلوم بھی ہوتا ہے کہ لیڈر کو علم میں اضافہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، زبانوں کو سیکھنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو بھی زبانیں سیکھنے کا حکم دیا تھا۔ اس کی حکمت کیا تھی کہ جب تک آپ سامنے والے کے انداز کو سمجھتے ہوئے جواب نہیں دیں گے تب تک آپ کی بات مؤثر نہیں ہوگی۔ میں نے مختلف ممالک میں وزٹ کیا، حال ہی میں جب میں یو کے گیا تو وہاں پر مجھے بتایا گیا، زبانی کلامی بات کی گئی کہ اخباری رپورٹ کے مطابق 10 لاکھ مسلمان، توجہ سے سنیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں، ہر سال صرف یو کے میں 10 لاکھ مسلمان دین سے پھر رہے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور وجوہات دو بتائی گئی، ایک یہ کہ ان کی اسکولنگ کے اندر انہیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ سوال کریں، ہر بات پہ سوال کریں۔ جب یہ واٹ اور وائی ہر ایک سے کہتے ہیں
جب گھر میں جاتے ہیں اپنا ماحول ہوتا ہے تو انہیں ان سوالوں کے جواب نہیں ملتے، تو ان میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، وہ شک انہیں اس نہج پر لے کر جاتے ہیں۔ اور دوسرا سبب دین سے پھرنے کا وہ یہ بتایا جا رہا تھا کہ ان کو ان کے انداز اور ان کی زبان میں سمجھانے والے لوگ نہیں ہیں۔ میں نے خود مختلف اسلامک سینٹرز کا وزٹ کیا، ہم یہاں سے جا کر انہیں انگلش میں سمجھائیں ان کے مزاج اور دماغ کے مطابق ہم اپروچ نہیں کر سکیں گے۔ وہیں کے لوگوں پر، وہیں کے برٹش سٹیزنز پر، وہیں بورڈ ہونے والے لوگ دین سیکھیں اور پھر انہیں سکھائیں تو وہ بہتر ان کی کوائریز کو رپلائی کر سکیں گے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانیں سیکھنے کا فرمایا اور خود بھی مختلف انداز سے لوگوں سے کلام کیا کہ آپ ان کی بات کو سمجھیں پھر انہیں سمجھائیں۔ آپ کے اندر اتنی سمجھ ہونی چاہیے۔ کوئی بھی ایسا شخص جو لیڈر بن بیٹھے اور اسے لوگوں کی سمجھ میں نہ ہو، اسے حالات اور معاملات کی سمجھ نہ ہو، اسے لوگوں کے مزاج کی سمجھ نہ ہو، تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جو محلات میں رہتے ہیں، جنہوں نے کبھی غربت نہیں دیکھی ہوتی، جو غریبوں کے ساتھ نہیں رہے ہوتے، تو انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کس پریشانی کا شکار ہیں، تو ایسے لوگ صحیح لیڈر نہیں بن سکتے۔ اتحاد عمل چھٹی کوالٹی ہے۔ سینرجیز، اسٹیفن نے کامیابی کے راز میں ایک اہم وصف اتحاد شمار کیا ہے۔ ان کا تصور یہ ہے کہ اگر ارکان صحیح جذبے کے ساتھ اکٹھے ہوں تو حاصل ان کے مجموعے سے بڑا ہوتا ہے، جیسے 1 اور 1 11 ہوتا ہے۔ اس کو وہ اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ the whole is superior to the sum of its parts. He argues that it is the spirit of principle-centered leadership and true manifestation of above 5 habits mentioned by him, put all together, causing creative cooperation in social, mental and emotional differences. اتحاد کے اصول جو اسلام نے دیا، اس کی خاصیت یہ ہے کہ قرآن کریم نے اتحاد پیدا کرنے اور افتراق سے بچنے کی تاکید کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مسلمان سب بھائیوں کی طرح ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے انما المؤمنون اخوہ فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اتحاد اور اتفاق کی کوشش کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک عادات کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے تو قاضی ایاز کی کتاب جو الشفا ہے، اس کے شارح ابو الحسن نور الدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عادت کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ کی مبارک عادت تھی کہ آپ خاص کاموں میں اپنے صحابہ میں خاص لوگوں اور خدمت گاروں سے عام لوگوں کی حاجات کی تکمیل اور ان کے فائدے کے لیے مدد لیتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اور رابطہ بنا کے مسلمانوں کو آپس میں جوڑ کر ایک دوسرے کو کیسے فائدہ پہنچا سکتے ذرا آواز بند کرو اور وہ دروازہ کھولو، نیٹ چلا گیا ہے۔ معذرت کے ساتھ وہ انٹرنیٹ کنیکشن کی پرابلم تھی، تو اس لیے میں نے آواز دے کر کہا معذرت۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجر اسود کی تنصیب کے لیے خاص طور پر ہدایات عطا فرمائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت جب خون خرابہ ہونے کا اندیشہ تھا، تمام لوگوں سے کہا کہ اس چادر کو اٹھائیں، اور حجر اسود کو خود تنصیب کیا، اور تمام وہ لوگ جو شامل ہونا چاہتے تھے انہیں اپنے ساتھ اس پروسیس میں شامل کیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلان نبوت سے قبل بھی لوگوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کو پسند کرتے تھے، اور یہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ میں جو ہے ان 7 ہیبٹس کے حوالے سے آخری ہیبٹ کے بارے میں بس عرض کروں گا اور پھر اپنی بات کو کنکلوڈ کروں گا کہ 7ویں ہے تدبیر اور حکمت عملی۔ دیکھیں، حکمت کے بغیر کوئی شخص بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ حکمت کی تلقین کی ہے۔ بعثت نبوی کے مقاصد کے اندر جو حکمت کا ذکر کیا گیا ہے، وہ بھی کس وقت کون سا کام انجام دینا ہے، اس کی ایک تعبیر یہ بھی کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہترین حکیم تھے، آپ بہترین مدبر تھے، اور آپ نے بہترین انداز سے لوگوں کی تربیت کی ہے، چاہے کوئی بڑا معاملہ ہو یا چھوٹا معاملہ ہو، حکمت سے کام لیا ہے۔ جب بدر کے اندر آپ جاتے ہیں تو بھی مشاورت کرتے ہیں، جب آپ احد میں جاتے ہیں تو بھی مشاورت کرتے ہیں، اور غزوہ احزاب میں
جب مدینہ منورہ کے اوپر سب سے بڑی فوج آ رہی ہوتی ہے اور حملہ آور ہونے کا اندیشہ تھا، تو اس وقت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کیا اور سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے خندق کھودنے کا مشورہ دیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش کیا، خود خندق کھودی، اور اپنے مقاصد کے اندر اتنے پرعزم تھے کہ جب چٹان جو کسی سے نہیں ٹوٹ رہی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا اور اللہ کے نام سے اس پر ضرب لگائی تو وہ پاش پاش ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر عمل میں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر عمل کے اندر یہ خاص بات ہمیں نظر آتی ہے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی ایسے گزاری جیسے سید القوم خادمہم، کہ جو قوم کا سردار ہے وہ قوم کا خادم ہے۔ غزوہ خندق کے اندر دیکھ لیجئے کہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے جب ہم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی پریویلیج بننا پسند نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لیڈرشپ کی کوالٹی یہ تھی کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ سفر پر جا رہے ہیں، بیچ میں کھانے کا وقت ہوا، ایک ساتھی نے کہا کہ میں جانور ذبح کروں گا، دوسرے نے کہا کہ میں اس کی کھال اتاروں گا، تیسرے نے کہا کہ میں کھانا بناؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں جو ہے لکڑیاں جمع کر کے لاؤں گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، ہم کام کریں گے، ہم آپ سے کام نہیں کروائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میں بیٹھا رہوں اور میرے رفقا کام کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے خود تشریف لے گئے، لکڑیاں لے کر آئے، اس کام کے اندر شامل ہوئے۔ تو یہ لیڈرشپ کا تصور ہے، یہ لیڈرشپ کی کوالٹیز ہیں۔ میں نے جو پوائنٹس بنائے ہوئے تھے وہ جو ہے آپ کے سامنے پیش کیے۔ ابھی میسیجز کے اندر مجھے یہ ملا کہ 10 خوبیاں جو تحریر کر دی تھیں تو ان کو لکھا جائے، تو انشاءاللہ عز و جل کوشش کروں گا کہ ان 10 کوالٹیز کو جو ہم نے لیڈرشپ کے حوالے سے 1998 کی لیری اسپیئرز نے جو بیان کی ہیں سرونٹ لیڈرشپ کے حوالے سے، وہ بھی نیئر فیوچر آپ سے شیئر کر دی جائیں۔ اور اسٹیفن کی جو کتاب ہے 7 ہیبٹس آف موسٹ انفلوئنشل پیپل، تو اس کتاب کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے چیزیں پیش، ہائیلی افیکٹو پیپل، تو اسٹیفن کی کتاب جو 1989 میں پبلش ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دی جائے۔ میری گفتگو سے متعلق کوئی ابہام رہ گیا ہو، آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر محترم ڈاکٹر محمد عاطف اسلم راؤ صاحب، بہت خوبصورت انداز میں سیرت طیبہ کی روشنی میں قیادت کے اوصاف ذکر کر رہے تھے۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے، اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو آپ اپنا ہینڈ ریز کیجئے اور اپنا آپ کو انمیوٹ کر دیا جائے گا سوال کے لیے۔ ڈاکٹر ہمارے جو نیکسٹ ریسورس پرسن ہے محترم پروفیسر ڈاکٹر انعام الرحمان صاحب، ان کی جھلک بھی ہم نے دیکھی ہے، انشاءاللہ اس کے بعد وہ گفتگو فرمائیں گے۔ اس سے قبل کہ ہم ان کا سیشن شروع کریں، جو سوال ہو وہ کیجئے، اور ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ موجود ہیں آپ کے سوالوں کے جوابات کے لیے۔ کوئی پارٹیسپینٹ سوال کرنا چاہے؟ دیکھیں، سوال نہ کرنے کا مطلب یہ ہمارے اساتذہ بیان کرتے ہیں کہ یا تو سب کچھ سمجھ میں آ گیا یا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ ان 2 صورتوں میں لوگ سوال نہیں کرتے۔ تو میں پہلی والی سمجھ جاؤں، خوش ہو جاؤں کہ آپ کو سب سمجھ میں آ گیا۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ کی گفتگو بہت ہی سلیس، سادہ اور عام فہم، بہت خوبصورت انداز میں تھی۔ میرا خیال ہے کہ یہی ہے کہ سب کچھ سمجھ آ گیا ہے شرکاء کو۔ جزاکم اللہ سر، آپ کا اور تمام منتظمین کا بے حد شکریہ کہ آپ نے مجھ طالب علم کو اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کا موقع دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنے، پڑھ کر سمجھنے، سمجھ کر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ آپ کی طبیعت میں تواضع اور آپ کی شخصیت میں یہ بہت بڑی صلاحیت اور خوبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمالات اور صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے دین کی خدمت کا اور زیادہ سے زیادہ کام لے، اور سیرت کے ان پہلوؤں پر آپ روشنی ڈالتے رہیں، اور طلباء کے سامنے یہ جو سیرت کی روشنی میں طلباء کی کردار سازی
ہوتی رہے آپ کے ذریعے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم و احسن الیکم. معزز طلباء اور طالب